الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود اور سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ اقدس میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرنے کے بعد تھوڑا سا ذکر ہم ایک قرآن کریم کی آیہ مبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ اللہ کریم کا شکر بجا لانے کے بعد آج ہم تھوڑی سی بات اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کریں گے جس کی ابھی میں نے تلاوت کی کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ہمیں بحیثیت انسان بحیثیت مسلمان یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد چاہتے ہو، اللہ کا ساتھ چاہتے ہو تو ہمیشہ صبر کے ساتھ رہنا۔ زندگی کے ہر موڑ میں، زندگی کے ہر مقام پر، زندگی کی اس دوڑ میں ہمیشہ ہمیں صبر کے ساتھ اپنے معاملات طے کرنے چاہیے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کا آج کے اس مادی اور انفرادی دور میں جائزہ لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو جب ہم دیکھتے ہیں، ہر کوئی تیز رفتار سواری کی طرح صبح سے شام تک سفر کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، جس کو دیکھو وہی اپنی مصروفیات کی گٹھڑی اپنے سر پہ اٹھائے بھاگ رہا ہے۔ کسی کے پاس کوئی وقت نہیں ہے، کسی کے پاس کسی کو ملنے کا وقت نہیں ہے، کسی کی مدد کرنے کا وقت نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر جس خالق اور مالک نے ہمیں انسان بنایا، جس نے ہمیں زندگی کی اس کائنات کی ہر نعمت عطا فرمائی، ہماری بھوک مٹانے کے لیے ہمیں طرح طرح کی غذائیں اور خوراک مہیا فرمائی، ہمیں ہوائیں اور خوبصورت موسم عطا فرمائے، پھل عطا فرمائے، میٹھے میٹھے چشمے اور پانی عطا فرمائے، ہماری آنکھوں کو بینائی عطا فرمائی، نور عطا فرمایا، ہمیں
खूबसूरत इंसान बनाया, हमें औलाद दी, वालिदैन दिए, माँ बाप, बहन भाई, अज़ा व करबा, दोस्त व अहबाब, हर नेमत उस रब कायनात ने हमें अता फरमाई। लेकिन जिस मकसद के लिए उस रब कायनात ने, उस रब कादिर और करीम ने हमें पैदा फरमाया, हम उस मकसद को भूल गए और हमने अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से गुजारना शुरू कर दिया। उस रब ने हमें फरमाया था कि है ईमान वालों, नमाज को कायम करो, मेरी इबादत को कायम करो। लेकिन हम अपनी इस ज़िंदगी में दुनिया की मादी लज़्ज़तों में इतने गुम हो गए कि हमारे पास इबादत के लिए कोई वक्त नहीं बचा। हमें अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी होगी, उससे माफ़ी मांगनी होगी और हमें पलटना होगा उसकी इबादत की तरफ। और जो लोग उसकी इबादत करते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं और सब्र करते हैं, अल्लाह की मदद हमेशा उनके पास होती है, उनके साथ होती है और वो मुतमईन होते हैं, वो खुश होते हैं, उनके दिल में फरहत होती है, उनके दिल में सुकून होता है। वो जब वो अपने रब का ज़िक्र करते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं, ज़िक्र करते हैं, तस्बीहात करते हैं और उससे उन्हें एक नूर की कैफियत अता होती है और उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुनव्वर होते हैं, शाद होते हैं और आबाद होते हैं। और हमें बहैसियत इंसान हमारी ज़िंदगी का और कोई मकसद ही नहीं। अल्लाह करीम ने फरमाया कुरान करीम में कि इंसान और जिन्नात को फ़कत मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और हमें चाहिए कि हम सही मानों में उस अपने रब की इबादत करें और सब्र के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें, उस पर तवक्ल करें और फिर हमारी ज़िंदगी में सुकून होगा, अमन होगा, सलामती होगी, खुशी होगी। ये जो आजकल हर कोई परेशान हाल मारा मारा फिरता है, इसकी फ़कत वजह यही है कि वो अपने रब को भूल चुका है, अपने खालिक और अपने मालिक को वो भूल चुका है, जिसने उसे पैदा किया, जिसने उसे ज़िंदगी बख्शी, हयात बख्शी और एक मकसद के साथ पैदा किया, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और जब वही इंसान इस दुनिया में अपने हिर्स और लालच और इस दुनिया की मादी लज़्ज़तों के पीछे भागता है और शैतान के रास्ते पर चलता है, और रब ने फरमाया था कि शैतान तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। जब हम इबादत के लिए इरादा करते हैं तो फिर शैतान हमें फिसलाने की कोशिश करता है। जब हम किसी नए काम को करने की कोशिश करते हैं तो शैतान हमें रोकने की कोशिश करता है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम
اللہ کی عبادت اپنے آپ کو ہر وقت ہمیں تیار رکھنا چاہیے اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے شیطان کے وسوسوں سے، اس کے حملوں سے اور اس کے باطل ارادوں سے، اور پھر ہماری زندگی صحیح سمت چل سکتی ہے۔ ہمیں اپنی صبح کا آغاز فجر کی نماز کے ساتھ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اور قرآن کریم ہمیں ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جو رب اس میں کیا فرماتا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور قرآن سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، زبانی کلامی نہیں، ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے سمجھ کے ساتھ، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن کا نور عطا فرمائے، قرآن کی معرفت عطا فرمائے، قرآن کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی غلامی اور محبت عطا فرمائے۔ اسی میں ہی ہماری نجات ہے، ورنہ ایک دن ہم نے سفر اپنی منزل کی طرف کرنا ہے، ہم نے واپس پلٹنا ہے جس دیش سے ہمیں بھیجا گیا تھا، اور وہ دیش جس میں ہمیں پہنچ کر اس زندگی کا ہم نے حساب دینا ہے اپنے رب کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، تو اس کی تیاری کے لیے ہمیں اس زندگی میں، اس دنیا میں، اس جہان میں بھیجا گیا، مگر افسوس ہم اس دنیا میں آ کر ان مادی لذتوں میں کھو کر رہ گئے۔ جیسے بچوں کو طرح طرح کے کھلونے دیے جاتے ہیں تو وہ ان کھلونوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ہمیں بھی اسی طرح گاڑیوں کی شکل میں کھلونے مل گئے ہیں، اور دنیا کی جو مادی چیزیں ہیں ان کی لذتوں میں ہم مشغول ہیں اور مصروف ہیں۔ باقی ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، کھانے کے لیے ٹائم ہے، سونے کے لیے ٹائم ہے، دوستوں کے ساتھ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرنے کا ٹائم ہے۔ ٹائم نہیں تو ہمارے پاس عبادت کا ٹائم نہیں، ہمارے پاس توبہ کا ٹائم نہیں، ہمارے پاس اپنے اس رب کو یاد کرنے کا ٹائم نہیں، اپنے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام بھیجنے کا ٹائم نہیں۔ باقی دنیا کی ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ہر کام جو ہماری خواہش کے مطابق ہو، جس کام سے شیطان خوش ہو، اس کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے، بہت ٹائم ہے، ٹائم نکل آتا ہے۔ لیکن جب کوئی خیر کا کام جس سے اللہ راضی ہو، اللہ کا رسول راضی ہو، اللہ کا محبوب جو ہمارے لیے، اس امت کے لیے روتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اس امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے، ہمارے پاس اس پیارے محبوب کی حدیث مبارکہ پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کا وقت نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ باقی دنیا کے ہر معاملے میں ہمارے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، لیکن ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ آخر کب تک ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے، آخر کب تک ہم نے یہاں کی جو رونقیں ہیں، جو رعنائیاں ہیں، جو لذتیں ہیں جو مادی اس دنیا کی، کب تک ہم نے انہیں وقت دینا ہے، ان میں مصروف رہنا ہے۔ آخر ایک وقت تو آنا ہے جب ہم نے اپنے اس رب کے پاس جانا ہے۔ دنیا کے معاملات کرنے سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا ہے۔ آپ دوستوں سے ملیں، اچھی باتیں کریں،
بزنس کریں، کاروبار کریں، بشرطے کہ حلال ہو، لیکن عبادت کا وقت ہو تو ہمیں نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ کیا جانے کس گھڑی، کس لمحے، کس وقت زندگی کی شام ہو جائے۔ موت کا فرشتہ ہمارے سر پر کھڑا ہے، وہ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کئی بار ہمارے ساتھی، ہمارے جاننے والے دوست و احباب جن سے ہم دن میں ملاقات کرتے ہیں، شام کو خبر آتی ہے کہ ابھی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ کسی کو کوئی اپنی زندگی کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو یہ سب باتیں کرنے کا مقصد فقط یہی ہے کہ ہمیں اچھے اخلاق اپنانے چاہیے، اور جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی تھی، ہمیں صبر کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے۔ اللہ کریم اور اللہ کا محبوب معاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، اور اللہ سے اپنی عبادت کی توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے ذکر کی، اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ پاک سے قبول فرمائے، اور مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اسے اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔